बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई इंसान पहले अशरे की दुआ यानी रब्बी अग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन पढ़ता है तो जानते हो अल्लाह क्या जवाब देता है। अल्लाह का जवाब सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके दिल धड़कन तेज़ हो जाएंगी और आपकी सोच उसतों की गहराई में गुम हो जाएगी। पहले अशरे की दुआ पढ़ने पर अल्लाह क्या जवाब देता है, उस जवाब को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी इस लम्हे के बारे में सोचा है कि जब रमज़ान का पहला अशरा शुरू होता है, फ़िज़ा में रहमत का एहसास खुलने लगता है और एक बंदा तन्हाई में बैठकर आहिस्तगी से पढ़ता है रब्बी अग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। क्या आप जानते हैं उस वक्त आसमान की औसतों में क्या हरकत होती है? जब ज़बान हिलती है, दिल पिघलता है और आंखें नमी से भर जाती है तो क्या सिर्फ अल्फाज बुलंद होते हैं या कोई और दरवाज़ा भी खुलता है? जब कोई इंसान पहले अशरे की दुआ पढ़ता है तो जानते हो अल्लाह क्या जवाब देता है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा और ये दुआएं रब्बी अग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, ये महज एक जुमला नहीं, ये एक फरियाद है, एक एतराफ़ है, एक ऐलान है कि मैं ख़ताकार हूँ मगर तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। ये अल्फाज कुरान करीम में सबूत है और जब कोई बंदा नहीं दोहराता है तो गोया वो अपनी कमज़ोरी को रहमत के सामने रख देता है। मगर सवाल वही है, जब कोई इंसान पहले अशरे की दुआ पढ़ता है तो जानते हो कि अल्लाह ताला क्या जवाब देता है। सोचिए, अगर कोई रब को खैरुल राहिमीन कहकर पुकारे तो उस पुकार में कितना यकीन छुपा होता है, कितना एतमाद, कितना टूटा हुआ दिल। और अगर पहला अशरा वाक़ई रहमत का दरवाज़ा है तो क्या हर दस्तक एक जैसी होती है या कुछ दस्तकें ऐसी होती हैं जो अर्श तक सुनाई देती है। जब कोई इंसान पहले अशरे की दुआ पढ़ता है, क्या सिर्फ ज़मीन पर लर्जिश होती है या आसमान भी मुतवज्जे हो जाता है? ज़रा गहराई में जाए। ये दुआएं मग़फ़िरत की तलब भी है और रहमत की इल्तिजा भी। अग़फ़िर यानी मेरे गुनाहों को ढाँप दे, वरहम यानी मुझे अपनी आगोश रहमत में ले ले और फिर वअंत खैरुर राहिमीन यानी तेरे सिवा कोई नहीं। क्या ये अल्फाज खाली वापस किए जा सकते हैं या उनके पीछे कोई राज है, कोई खामोशी मुकल्लमा जो बंदा सुन नहीं पाता मगर उसकी तक़दीर सुन लेती है? आज हम इस राज की दहलीज़ पर खड़े हैं। जब कोई इंसान पहले अशरे की दुआ पढ़ता है रब्बी अग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, आखिर अल्लाह क्या जवाब देता है? क्या वो जवाब फ़ौरन आता है या खामोशी में छुपा होता है? क्या वो लफ्ज़ों में होता है या हालत में? आइए इस गहराई में उतरते हैं जहाँ सवाल ख़त्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं और शायद वही कहीं जवाब हमारा इंतज़ार कर रहा हो। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान शुरू होता है, पहला दिन तुलू होता है और यूँ लगता है जैसे फ़िज़ा बदल गई। गलियाँ वही, घर वही, लोग वही, मगर दिलों के अंदर कुछ हिल रहा होता है। पहला रोज़ा, पहला सहर, पहली अज़ान फ़जर के साथ नीयत की सरगोशी और पहला अशरा रहमत का अशरा। एक ऐसा वक्त जब ज़मीन पर चलने वाले बंदे आसमान की तरफ ज़्यादा देखने लगते हैं। हर ज़ुबान पर दुआ है, हर दिल में मुनाजात है, मगर इन सब दुआओं के दरमियान एक दुआ है जो इन दिल के निहायत करीब खड़ी ठहर जाती है। रब्बी अग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। क्या आप जानते हैं जब कोई इंसान रमज़ान के पहले अशरे में ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह क्या जवाब देता है? सोचिए, पहला रोज़ा रखा जाता है और रिवायतों में आता है कि पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 ये अदद सिर्फ गिनती नहीं, ये वस्त का इशारा है। हम दुनिया में किसी बड़े बुज़ुर्ग, किसी आलिम, किसी पीर की तलाश में निकलते हैं कि वो हमारे लिए दुआ कर दे। हम समझते हैं कि शायद उसकी दुआ से काम बन जाए, मगर यहाँ तो मामला ही
اور ہے۔ یہاں زمین پر ایک روزے دار ہے اور آسمان سے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کیسا منظر ہے، کون سی دنیا آباد ہو رہی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات یہ محض کیلنڈر کی تبدیلی نہیں، یہ تقدیروں کی گردش کا لمحہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب پہلی رات آتی ہے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نظر رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سوچئے اگر کسی پر رب کی نظر رحمت پڑ جائے تو اس کی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر نظر ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہر پکار ایک ہی درجے کی ہوتی ہے؟ اور جب پہلا دن شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ داخل ہوتا ہے اور کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ سے کہتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کیا اس لمحے کچھ خاموش نہیں ہوتا؟ کیا واقعی سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے؟ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا اعمال کا وزن بدل جاتا ہے، ترازو کا معیار بدل جاتا ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، ایک حساس لمحہ، ایک نازک گھڑی جب کہا گیا کہ ہر روز لاکھوں گنہگار بخشے جاتے ہیں، جہنم کے مستحق لوگ بھی آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر دل کانپتا ہے۔ اگر اتنی بخشش بانٹی جا رہی ہے، اتنی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سچی فریاد نظر انداز ہو جائے؟ ایک بندہ بار بار دہراتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ اپنی بے بسی کا اقرار ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے اور رب کی صفت خیر الراحمین پر مکمل اعتماد ہے۔ ذرا دل میں اتر کر سوچئے، اگر کوئی رب کو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کہہ کر پکارتا ہے تو وہ صرف دعا نہیں مانگ رہا، وہ گویا رب کی رحمت کو گواہ بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مولا میں تیرے در پر آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر پہلا عشرہ واقعی رحمت کا عشرہ ہے، ایک پہلی رات واقعی دروازوں کی کھلنے کی رات ہے، اگر افطار واقعی بخشش کی گھڑی ہے، تو پھر جب کوئی انسان پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھتا ہے تو جانتے ہو اللہ کیا جواب دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ، اسے محض رحمت کا عشرہ کہنا شاید اس کی وسعت کو محدود کرنا ہے۔ یہ وہ ایام ہے جس میں آسمان و زمین کے قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تو وہ صرف معافی نہیں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی ایک صفت کو پکار رہا ہوتا ہے، خیر الراحمین۔ اور یاد رکھیے اللہ کی صفات کو پکارنا محض لفظوں کا کھیل نہیں، یہ تعلق کا اعلان ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب بتایا ہے، اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ یہ اعلان کس کے لیے ہے؟ کیا صرف سننے کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے جو جب بندہ رحمت کو پکارے تو اسے یقین ہو کہ وہ دروازہ واقعی کھلا ہے؟ سوچئے جب بندہ اغفر کہتا ہے تو وہ اپنے ماضی کو رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا جو میں نے چھپایا، جو میں نے بلایا، جو میں نے نظر انداز کیا تو سب جانتا ہے۔ اور جب وہ رحم کہتا ہے تو وہ مستقبل کی التجا کرتا ہے مولا صرف گناہ مٹا دینا کافی نہیں، مجھے اپنی آغوش رحمت میں بھی لے لے۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے وانت خیر الراحمین تو وہ گویا اپنے یا رب کی شان کو دلیل بنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اپنی ہی صفت کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے؟ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب ذرا اس حدیث کو اس دعا کے ساتھ رکھ کر دیکھیے، اگر بندہ یقین سے کہتا ہے کہ تو خیر الراحمین ہے اور وہ حسن ظن کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ کی شان کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا وہ اس گمان کو ٹوٹنے دے گا، اس گمان کو سچ کر دکھائے گا؟ رمضان کے پہلے عشرے میں جب رحمت کا موسم اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب پہلی رات کی نظر کرم ابھی تازہ ہوتی ہے، جب ہر افطار پر لاکھوں بخشے جا رہے ہوتے ہیں، اس ماحول میں اگر ایک بندہ سچے دل سے یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ خود کو
اس رحمت کی فہرست میں شامل کرنے کی اور درخواست کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا انداز یہ نہیں کہ وہ حساب لگا کر دے، بلکہ وہ فضل سے دیتی ہے۔ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ غور کیجئے، غفور پہلے، رحیم بعد میں، یعنی وہ معاف بھی کرتا ہے اور پھر اپنی رحمت سے نواز بھی دیتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے پہلے اشرے میں بار بار کہتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو آسمان پر ایک خاموش جواب لکھا جاتا ہے، جو یہ جواب لفظوں میں سنا ہی نہیں دیتا مگر اثر میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہہ کر روح کو دھو دیتے ہیں، کبھی گناہوں کی سیاہی کے باوجود امید کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ محض جذبات ہے، یا یہ اس جواب کی جھلک ہے جو رب اپنے بندے کو عطا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، اس نے اپنے بندوں کو مایوس نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو پھر جب کوئی بندہ اس وسیع رحمت کو پکارے تو جواب بھی اسی وسعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ صرف جواب کبھی یوں ہوتا ہے یا کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کبھی یوں کہ مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی یوں کہ دل کو سکون مل جاتا ہے، اور کبھی یوں کہ بندہ بدل جاتا ہے، اس کی سمت بدل جاتی ہے، اس کا انجام بدل جاتا ہے۔ بس جب کوئی انسان رمضان کے پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رحمت اللہ کا جواب محض ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ رحمت کا فیصلہ، مغفرت کا اعلان اور کرم کا دروازہ کھلنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ بندہ شاید آواز نہ سن پائے مگر تقدیر سن لیتی ہے، بندہ شاید جواب نہ دیکھ پائے مگر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں کہ ایک فریاد قبول ہوئی ہے۔ یہی رمضان کا راز ہے، یہی پہلے عشرے کی دعا کا راز ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زمین کا کمزور بندہ آسمان کے رب سے جڑ جاتا ہے، رحمت کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے، اور اس یقین کے ذریعے کہ خیر الراحمین کبھی اپنے در پر آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ محض ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی پل ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے اور انسان کی کمزوری بھی۔ رب کہہ کر بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، گویا وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرا کوئی اور سہارا نہیں۔ اغفر میں اس کی خطاؤں کا بوجھ چھپا ہے، وہ بوجھ جو شاید کسی کو نظر نہیں آتا مگر دل پر رکھا ہوتا ہے۔ وارحم میں اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں ہیں، اس کی تھکن اور اس کی بے بسی، اور وانت خیر الراحمین میں اس کا یقین ہے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش کے دربار سے جوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں جب کوئی انسان صبح کو اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، دن کے اجالے میں پڑھتا ہے، افطار سے پہلے کی گھڑیوں میں پڑھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اس دعا سے تر رکھتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وہ دراصل اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک زندہ رابطہ قائم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کوئی رسمی تسبیح نہیں، یہ دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں، اور جب دل کی دھڑکن دعا بن جائے تو پھر اس کا اثر بھی عام نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب القرآن الکریم میں اپنی رحمت کو وسیع قرار دیا ہے، اپنی مغفرت کو کھلا رکھا ہے، اور اپنے بندوں کو مایوسی نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس دعا میں مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی۔ گویا بندہ دو دروازے ایک ساتھ کھٹکھٹا رہا ہے، اور جب وہ کہتا ہے خیر الراحمین تو وہ اللہ کی صفت کو دلیل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ گویا عرض کرتا ہے اے میرے رب، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی صفات کے خلاف فیصلہ نہیں فرماتا۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ جب وہ بندہ خلوص سے پکارے تو رحمت کا نزول ہو، اور یہ نزول کیسا ہوتا ہے؟ کبھی دل کے اندر کا سکون کی صورت میں، کبھی دین کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، نماز میں لذت آتی ہے، قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے، کبھی دنیا کی
معاملات آسان ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، گھریلو جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، اولاد کی پریشانیاں حل ہونے لگتی ہیں، کاروبار کی بند راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی رحمت کے اثرات ہیں جو اس دعا کے ذریعے مانگی گئی تھی، کیونکہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ وہ اس مانگنے والے کو خالی چھوڑ دے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دراصل ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ اس میں اعتراف بھی ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے اور تعلق بھی۔ یہ الفاظ بندے کو جھکا دیتے ہیں اور رب کو راضی کر دیتے ہیں۔ جب بندہ بار بار یہ دعا دہراتا ہے تو گویا وہ اپنی فہرست رحمت میں اپنا نام لکھوا رہا ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نام کاٹنے سے زیادہ نام شامل کیے جاتے ہیں، سزا دینے سے زیادہ معاف کیا جاتا ہے اور حساب لینے سے زیادہ بخشش کی جاتی ہے۔ سوچئے، اگر ایک بندہ پورے یقین سے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پہلے عشرے میں اسے اپنے معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد، ہر سجدے میں، ہر تنہائی میں اسے پڑھتا رہے، تو کیا ممکن ہے کہ اس کی زندگی ویسی ہی رہے جیسی پہلی ہی تھی؟ نہیں، بلکہ کیونکہ یہ دعا الفاظ نہیں، تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا بندے کی قسمت کا رخ موڑ سکتی ہے، اس کے اندھیریوں میں روشنی لا سکتی ہے، اس کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتی ہے۔ اللہ جب رحمت نازل فرماتا ہے تو صرف ایک پہلو نہیں بدلتا، پورا منظر بدل دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اس دعا کو معمول بنا لیجئے، اسے صرف زبان تک محدود نہ رکھیے، اسے دل میں اتار لیں۔ جب کہیں کہے کہ رب اغفر وانت خیر الراحمین تو یہ محسوس کرے کہ آپ ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جو بند نہیں ہوتا، آپ ایک رب کو پکار رہے ہیں جو سنتا ہے، اور آپ ایک ایسی رحمت مانگ رہے ہیں جو وسیع ہے۔ یہی وہ الفاظ ہے جو بندے اور رب کے درمیان پل بناتے ہیں، یہی وہ الفاظ ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہے جو رمضان کے پہلے عشرے کو واقعی رحمت کا عشرہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو سمجھ کر پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔